जाकी क्लब मगर क्यों वहाँ क्यों जा रहे हो ओवर इमरान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। वो बास जवाना किसी आदमी की गर्दन मरोड़ने के लिए बेचैन है और मैंने सोचा कि उसे जाकी क्लब ले जाया जाए ताकि अगर वो अपनी हसरत पूरी कर सके तो कर ले ओवर जोसेफ ने जवाब दिया। छोड़ो जाकी क्लब को, इस गैर मुल्की जोड़े ने सफदर को शूट कर दिया है। सफदर इस वक्त इब्ने सीना रोड के 13वें संगे मील के पास जख्मी पड़ा हुआ है। उसकी हालत बेहद खराब है। उसने बड़ी मुश्किल से वॉच ट्रांसमीटर पर पैगाम दिया है, तुम लोग फौरन वहां जाओ और सफदर को उठाकर सीक्रेट सर्विस अस्पताल में पहुंचा दो और फिर जीरो हाउस चले जाना। इमरान ने तेज लहजे में कहा और इसके साथ ही वो राब्ता खत्म हो गया। आओ जवाना जल्दी करो, जोसेफ ने इग्निशन में चाबी डालते हुए कहा और जवाना भी उछलकर सीट पर बैठ गया। जोसेफ ने तेजी से कार को बैक करके मोड़ा और फिर उसे आंधी और तूफान की तरह दौड़ाता हुआ मेन रोड की तरफ बढ़ता चला गया। वो जल्द अज जल्द सफदर तक पहुंच जाना चाहता था। जवाना भी सफदर के बारे में सोच रहा था क्योंकि वो भी सफदर की शख्सियत को बेहद पसंद करता था। ये तुम पर अचानक उठ जाने का भूत कैसे सवार हो गया? अच्छा खासा दिलचस्प आदमी था, मादाम टेलर ने कार में बैठते हुए हाई बर्ड से मुखातिब होकर कहा। वो दिलचस्प आदमी और चक्कर में था, मुझे बाद में ख्याल आया उसने यकीनन अपने आदमियों को पहले बाहर भेजकर किसी को हमारी निगरानी के लिए बुलाया होगा और अब वो इस आदमी के आने तक हमें रोके रखना चाहता था। मार्टन ने कार को होटल के कंपाउंड गेट से निकालकर सड़क पर डालते हुए कहा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं, निगरानी कैसी? मादाम ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। ये प्रिंस ऑफ डम असल में अली इमरान था। अली इमरान? मार्टन ने बैक मिरर पर नजरें जमाते हुए कहा। अली इमरान? क्या कह रहे हो? मादाम का चेहरा देखने के काबिल था। हाँ मादाम, मैं अंदर दाखिल होते ही उसे पहचान गया था। पहले तो मैंने यही समझा कि वो मुझे नहीं पहचाना क्योंकि जब मेरा उससे आमना सामना हुआ था तो मैं जैक्सन के मेकअप में था, इसीलिए एक बार लड़ाई से पहले मैं आपको बताते बताते अचानक बात का रुख बदल गया था। अगर मैं उस वक्त आपको बता देता तो वो ठटक जाता, लेकिन जब उसने आपको पटरी पर चढ़ाना शुरू कर दिया और हाम हाँ की बातें शुरू कर दी तो मुझे अचानक ख्याल आया कि ये सब कुछ हमें सिर्फ रोकने के लिए किया जा रहा है। वो खुद उठकर बाहर नहीं जाना चाहता था क्योंकि इस तरह हम खटक जाते, इसीलिए उसने इन हफ्शियों को बाहर भेज दिया ताकि वो उसके किसी आदमी को बुलाकर हमारी निगरानी कर सके। हाइबर्ड ने जवाब दिया। ओ, फिर तुमने चेक किया? मादाम ने कहा। मैं अभी चेक कर रहा हूँ। अगर हमारा ताकुब हो भी रहा होगा तो जाहिर है वो कोई सीक्रेट सर्विस का आदमी ही कर रहा होगा और सीक्रेट सर्विस का आदमी इतना अनाड़ी नहीं हो सकता कि इस तरह आसानी से चेक हो सके। बहरहाल अब हम अपनी रहाइश गाह पर उस वक्त जाएंगे जब इस बात का मुकम्मल इत्मीनान हो जाए कि हमारा ताकुब नहीं हो रहा। हाइबर्ड ने जवाब दिया। लेकिन उसके किसी एक्शन से मुझे तो ज़रा बराबर भी ये एहसास नहीं हो सका कि उसने तुम्हें बतौर जैक्सन पहचान लिया है। उसकी आंखों में तुम्हारे लिए मुकम्मल अजनबियत थी, मादाम ने इhtजाज करते हुए कहा। मेरा भी यही ख्याल था और वैसे भी मेरा मेकअप ऐसा भरपूर था कि किसी तौर पर भी वो मुझे पहचान नहीं सकता था, लेकिन बहरहाल हमें हर लिहाज से चौकन्ना रहना चाहिए। और वैसे भी थोड़ी देर में इस बात का पता चल जाएगा कि मेरा ख्याल दुरुस्त था कि गलत, हाइबर्ड ने कहा और उसने कार को अचानक एक बाय रोड पर मोड़ दिया। ये बाय रोड दो बड़ी सड़कों को मिलाने के लिए बनाई गई थी और फिर ट्रैफिक ना होने के बराबर था। जब मार्टिन ने एक नीले रंग की कार को अपने पीछे इस सड़क पर मुड़ते देखा तो उसके लबों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन वो कार को आगे बढ़ाए ले गया और मेन रोड पर आने के बाद उसने एक बार फिर ट्रैफिक के हजूम में अपनी कार डाल दी। काफ़ी फासला तय करने के बाद उसने एक बार फिर वही हरकत दोहराई और एक तंग सी गली में कार मोड़कर आगे बढ़ता चला गया। ये गली भी आगे जाकर एक सड़क से जा मिलती थी और फिर जब उसने नीले रंग की कार को इस गली में मुड़ते देखा तो उससे मुकम्मल यकीन हो गया कि नीले रंग की कार ताकुब कर रही है। वो देखो, वो नीले रंग की कार हमारा ताकुब कर रही है। अब तुम्हें मेरे ख्याल की तस्दीक हो जाएगी, हाई बर्ड ने कार को सड़क पर लाते हुए कहा। हाँ, मैं भी देख रही हूँ कि पीछे बाय रोड पर यही कार हमारे पीछे मुड़ी थी और इस पार भी यही कार है, मादाम ने संजीदा लहजे में कहा। अब हमें इससे फौरी छुटकारा पाना है, हाई बर्ड ने कहा और अगले चौक पर उसने मदाफात की तरफ जाने वाली सड़क पर कार मोड़ दी। ये सड़क अक्सर खाली पड़ी रहती थी क्योंकि इस तरफ कोई खास आबादी नहीं थी। सड़क जरा सा आगे जाकर मुड़ जाती थी, फिर जैसे ही वो मोड़ आया हाई बर्ड ने कार रोक दी और खुद तेजी से नीचे उतर आया। उसने कार का बोनट उठा दिया और यूं उसको देखने लगा जैसे कार की खराबी चेक कर रहा हो। उसी लम्हे नीले रंग की कार उनके करीब आकर रुक गई। उसे एक खूबसूरत मगर वजीसा नौजवान चला रहा था जिसने कशमशी रंग का सूट पहन रखा था। क्या हुआ जनाब, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? नौजवान ने कार उनके करीब रोकते हुए कहा।
اگر کر سکیں تو مہربانی ہوگی۔ کار اچانک رک گئی ہے اور مجھے اس میں کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی، ہائی برڈ نے بڑے لجاجت بھرے لہجے میں کہا۔ او میں دیکھتا ہوں، نوجوان نے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترتے ہوئے کہا، اور پھر وہ مڑ کر جیسے ہی دروازہ بند کرنے لگا، ہائی برڈ کا دوسرا ہاتھ جو جیب میں تھا بجلی کسی تیزی سے باہر آیا، اور اس سے پہلے کہ وہ نوجوان دروازہ بند کر کے مڑتا، ہائی برڈ کے ہاتھ میں موجود ریوالور نے شعلہ اگلا، ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی نوجوان چیخ مار کر کار سے ٹکرایا اور پھر ٹوٹے ہوئے شہتیر کی طرح زمین پر گرتا چلا گیا۔ اس کی کمر میں سوراخ ہو چکا تھا، وہ چند لمحے پڑا تڑپتا رہا، پھر ساکت ہوتا چلا گیا۔ اس کے ساکت ہوتے ہی ہائی برڈ تیزی سے اس کی طرف بڑھا، اور پھر اس نے بڑی پھرتی سے اس نوجوان کو پلٹا اور اسے اٹھا کر تیزی سے سڑک کے کنارے سے نیچے کھائی میں لیے اترتا چلا گیا۔ اس نے اسے کھائی میں پھینکا اور پھر ہاتھ جھاڑتا ہوا اوپر چڑھ آیا۔ کیا مر گیا؟ مادام جو کار کے اندر ہی بیٹھی تھی ہائی برڈ کے اوپر آتے ہوئے پوچھا۔ ظاہر ہے، ہائی برڈ نے مطمئن لہجے میں جواب دیا، اور پھر وہ اس نوجوان کی کار کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر کار سٹارٹ کی اور پھر اسے آگے بڑھاتا لیے گیا۔ ذرا سا آگے جا کر اس نے کار کو سڑک کے کنارے ڈھلوان پر اتارا۔ یہاں خاصی گہری ڈھلوان تھی جس کے آخر میں گہری کھائی تھی۔ اس نے ہینڈ بریک لگا دیا اور پھر خود نیچے اتر آیا۔ نیچے اتر کر اس نے ہاتھ آگے بڑھایا اور ہینڈ بریک ایک جھٹکے سے دبا دی اور خود اچھل کر پیچھے ہٹ گیا۔ کار آہستہ آہستہ ڈھلان پر رینگتی چلی گئی، پھر اس کی رفتار یکلحت تیز ہوئی اور دوسرے لمحے وہ ایک بڑے پتھر سے ٹکرا کر کلا بازیاں کھاتی ہوئی کھائی میں گرتی چلی گئی۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کے ساتھ ہی کار میں آگ لگ گئی۔ ہائی برڈ مطمئن ہو کر واپس پلٹا۔ اس نے اپنی کار میں بیٹھ کر اسے تیزی سے موڑا اور واپس شہر کی طرف دوڑانے لگا۔ اب ان دونوں کے چہروں پر گہرا اطمینان تھا۔ عمران ان کے جانے کے بعد چند لمحے میز پر بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بڑا نوٹ نکال کر ایش ٹرے کے نیچے دبا دیا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس کا مقصد حل ہو چکا تھا، کیونکہ اس نے صفدر کو اندر آ کر اور کاؤنٹر مین سے کوئی بات کر کے دوبارہ باہر جاتے دیکھا تھا۔ ظاہر ہے صفدر صرف اسی جوڑے کو چیک کرنے کے لیے ہی آیا ہوگا۔ عمران اس نوجوان کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ یہ وہی ہپناٹسٹ جیکسن ہے جو اب مارٹن بنا ہوا ہے، اور مادام ٹیلر کا نام بھی اس کے ذہن میں کھٹک رہا تھا، کیونکہ اس کے لاشعور میں نام کے ساتھ ایک خلش سی ابری تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس نے خود باہر جانے کی بجائے جوزف اور جوانا کو بھیج کر بلیک زیرو کو فون کرایا تھا کہ وہ صفدر کو بھیج دے۔ جیکسن نے پہلے جس ذہانت سے لیبارٹری تلاش کرنے کے لیے اسے استعمال کیا تھا، اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ بے حد ذہین اور چالاک آدمی ہے، اور ویسے بھی عمران اس کی آنکھیں دیکھ کر اس کی ذہانت کا قائل ہو گیا۔ اس لیے وہ اس بار کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتا تھا جس سے وہ شک میں مبتلا ہو سکے۔ چنانچہ یہی وجہ تھی کہ اس نے تعاقب کے لیے ایک بالکل نئے آدمی کو درمیان میں ڈالا جس سے یہ لوگ واقف نہیں تھے۔ ہوٹل سے باہر نکل کر اس نے ٹیکسی پکڑی اور سیدھا دانش منزل پہنچ گیا۔ وہ مادام ٹیلر کے بارے میں اپنی ذہنی خلش مٹانا چاہتا تھا۔ دانش منزل پہنچ کر وہ جیسے ہی آپریشن روم میں داخل ہوا، اچانک وہ چونک پڑا کیونکہ اس کے واچ ٹرانسمیٹر نے کاشن دینا شروع کر دیا۔ یس عمران اسپیکنگ اوور۔ عمران نے تیزی سے ونڈ بٹن کو مخصوص انداز میں دباتے ہوئے کہا۔ سس صفدر اوور۔ دوسری طرف سے صفدر کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ بڑی مشکل سے بول رہا ہو۔ کیا ہوا صفدر؟ یہ تم کیسے بول رہے ہو؟ اوور۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اے بے سس سینا روڈ پر مجھے گولی مار دی گئی ہے۔ 13واں میل میں۔ اوور اوور۔ صفدر نے رک رک کر فقرہ پورا کیا اور آخر میں شاید اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، اسی لیے بس اوور ہی کہہ سکا۔ او کیا تم شدید زخمی ہو؟ اوور۔ عمران نے پریشان سے لہجے میں کہا، مگر جب دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو اس نے ونڈ بٹن دبایا اور پھر تیزی سے میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر کی طرف لپکا۔ ابن سینا روڈ یہاں سے بہت دور تھی اور صفدر کی حالت بتا رہی تھی کہ اگر فوری طور پر اسے طبی امداد نہ ملی تو وہ شاید نہ بچ سکے، اسی لیے اسے ایک خیال آ گیا۔ اس نے بڑی پھرتی سے ٹرانسمیٹر پر ایک فریکوینسی سیٹ کی اور پھر بٹن دبا دیا۔ یس جوزف اسپیکنگ اوور۔ فوراً ہی رابطہ مل گیا اور دوسری طرف سے جوزف کی آواز ابھری۔ جوزف تم کہاں موجود ہو؟ اوور۔ عمران نے تیز لہجے میں کہا، باس میں اور جوانا جاکی کلب میں داخل ہوئے جا رہے ہیں۔ اوور۔ جوزف نے جواب دیا۔ جاکی کلب؟ مگر کیوں؟ وہاں کیوں جا رہے ہو؟ اوور۔ عمران جاکی کلب کا نام سن کر چونک پڑا۔ وہ باس جوانا کسی آدمی کی گردن مروڑنے کے لیے بے چین ہے اور میں نے سوچا کہ اسی جاکی کلب لے جایا جائے تاکہ اگر وہ اپنی حسرت پوری کر سکے تو کر لے۔ اوور۔ جوزف نے جواب دیا۔ چھوڑو جاکی کلب کو، اس غیر ملکی جوڑے نے صفدر کو شوٹ کر دیا ہے۔ صفدر اس وقت ابن سینا روڈ کے 13ویں سنگے میل کے پاس شدید زخمی پڑا ہوا ہے، اس کی حالت بے حد خراب ہے۔
اس نے بڑی مشکل سے وائس ٹرانسمیٹر پر پیغام دیا ہے، تم فوراً وہاں جاؤ اور صفدر کو اٹھا کر سیکرٹ سروس ہسپتال میں پہنچا دو اور پھر زیرو ہاؤس چلے جانا، اوور اینڈ آل۔ عمران نے تیز لہجے میں اسے ہدایات دیتے ہوئے کہا اور ٹرانسمیٹر بند کر کے وہ تیزی سے فون کی طرف لپکا۔ اس نے پھرتی سے نمبر گھمائے، یس اسپیشل ہاسپٹل، دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے گراتے ہوئے کہا، یس سر، دوسری طرف سے بولنے والے کے لہجے میں بوکھلاہٹ ابھر آئی۔ عمران کا ساتھی جوزف صفدر کو کار میں لے کر پہنچ رہا ہے، اس کی فوری ٹریٹمنٹ کرو، اسے شوٹ کر دیا گیا ہے، اس کی حالت بے حد نازک ہے، اس کے پہنچنے سے پہلے تمام انتظامات مکمل ہونے چاہئیں اور اس کی حالت سے مجھے آگاہ کرو، عمران نے کرخت لہجے میں کہا اور ریسیور ایک جھٹکے سے کریڈل پر پھینک دیا۔ اس کے چہرے پر گہری پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ غیر ملکی جوڑا کون تھا؟ بلیک زیرو نے، جو اب تک خاموش بیٹھا ہوا تھا، پہلی بار سوال کرتے ہوئے کہا۔ مرد تو وہی جیکسن تھا جو ہپناٹسٹ بنا ہوا تھا، اس وقت وہ میک اپ میں تھا، مگر میں نے اسے پہچان لیا تھا اور ہر قسم کی شک سے بالاتر رہنے کے لیے میں نے صفدر کو اس کے پیچھے بھیجا تھا تاکہ ان لوگوں کی رہائش گاہ کا پتہ چل سکے، لیکن یہ لوگ ضرورت سے زیادہ ہی چالاک ثابت ہو رہے ہیں۔ انہوں نے تعاقب چیک کر لیا اور پھر صفدر جیسے آدمی کو وہ گولی مارنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس سے تو بہتر تھا میں خود ہی ان کا تعاقب کرتا، عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ صفدر کی حالت مجھے کچھ ضرورت سے زیادہ ہی خراب معلوم ہوتی ہے، بلیک زیرو نے پریشان لہجے میں کہا۔ ہاں، وہ جس انداز میں بول رہا تھا اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے، اور یہ بھی شاید اس کی بے پناہ قوت ارادی ہے کہ وہ اتنی بات کرنے میں بھی کامیاب ہو گیا ہے، اسی لیے تو میں نے فوراً جوزف کو چیک کیا اور خدا کا شکر ہے کہ وہ نہ صرف مل گیا بلکہ ایسی جگہ پر ملا ہے جو ابن سینا روڈ سے کافی نزدیک ہے، ورنہ یہاں سے وہاں تک جانے میں تو آدھے گھنٹے سے زیادہ لگ جانا تھا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہاں ہوٹل میں جھگڑا کس بات پر ہو گیا تھا؟ بلیک زیرو نے کہا۔ جھگڑا کیا ہونا تھا؟ میں نے ہاں بات بڑھا دی، دراصل میں چاہتا تھا کہ ان کے محافظ حبشی کو بیکار کر دوں کیونکہ وہ مجھے بے حد چالاک اور چست نظر آ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود کام نہ بنا، الٹا صفدر گولی کھا بیٹھا، عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور بلیک زیرو بھی خاموش ہو گیا۔ اور تم نے اس حبشی کی نگرانی کے لیے کسی کو بھیجا ہے؟ اچانک عمران نے ایک خیال کے تحت پوچھا۔ ہاں، کیپٹن شکیل گیا ہوا ہے، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اب یہ حبشی ہی آخری کلو رہ گیا ہے، وہ لوگ یقیناً اس حبشی کو دیکھنے آئیں گے یا پھر حبشی صحتیاب ہو کر وہاں پہنچے گا، اس طرح ہی انہیں دوبارہ چیک کیا جا سکتا ہے۔ اور وہ مادام ٹیلر، طاہر ذرا لائبریری سے کیٹالاگ لے کر آؤ، مجھے یہ مادام ٹیلر کا نام کچھ کھٹک رہا ہے، اگر اس نے واقعی اصلی نام بتایا ہو تو، عمران نے کسی خیال کے تحت کہا۔ اور بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا کرسی سے اٹھا اور پھر تیزی سے ملحقہ دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑی سی کیٹالاگ اٹھائے واپس آ گیا۔ اس نے کیٹالاگ لا کر عمران کے سامنے رکھ دی، عمران اسے کھول کر اس کی ورق گردانی میں مشغول ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک صفحہ کھولتے ہی چونک پڑا، وہ تیزی سے اس صفحے پر نظریں گھماتا چلا گیا۔ اس کی نظریں درمیان میں موجود تصویر پر جم گئیں اور اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کیٹالاگ بند کر دی۔ تو یہ ہے مادام ٹیلر، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ بلیک زیرو نے تجسس آمیز لہجے میں کہا۔ تاراک کے شمال مشرق میں پہاڑی پر ایک انتہائی خوبصورت مینشن کی مالکہ مادام ٹیلر، جس کی آنکھیں جوان ہیں اور خود کرخت اور بوڑھے چہرے کی مالکہ ہے، مادام ٹیلر کے نام سے مشہور ہے۔ وہ ہائی برڈ کے لیے رابطے کا کام کرتی ہیں، عمران نے صفحے پر لکھی ہوئی تفصیل دہراتے ہوئے کہا۔ ہائی برڈ؟ بلیک زیرو نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، بین الاقوامی مجرم ہائی برڈ، جس کے کوائف کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی آج تک کسی نے دیکھا ہے، صرف مادام ٹیلر ہی اسے جانتی ہے۔ عام خیال ہے کہ ہائی برڈ ایک فرضی کردار ہے، کام دراصل مادام ٹیلر ہی کرتی ہیں، مشکل سے مشکل مشن انتہائی ذہانت سے سر انجام دے لیا جاتا ہے، اتنی ذہانت سے کہ سیکرٹ سروس اور پولیس سر پیٹتی رہ جاتی ہیں، ہائی برڈ کو ذہانت کا سیمبل کہا جاتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ تو کیا یہ غیر ملکی عورت وہی مادام ٹیلر ہے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ جو فوٹو کیٹالاگ میں موجود ہیں وہ اس مادام ٹیلر سے یکسر مختلف ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی اور چہرے کے لحاظ سے بھی، لیکن آنکھیں وہی ہیں، میں نے اس کی آنکھیں پہچان لی ہیں۔ ظاہر ہے باقی کھیل میک اپ کی مہارت کا ہوگا، عمران نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ بلیک زیرو کوئی جواب دیتا، اچانک میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بج اٹھی اور عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ اسپیشل ہسپتال سے ڈاکٹر انوار بول رہا ہوں جناب، دوسری طرف سے گمبھیر لہجے میں کہا گیا۔ صفدر کی کیا پوزیشن ہے؟ عمران نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ صفدر صاحب کو جب ہسپتال لایا گیا تو ان کی حالت انتہائی نازک تھی، گولی ان کی پشت میں ماری گئی تھی اور وہ دل کے بالکل قریب جا کر رکی تھی، ہم نے فوری طور پر آپریشن کیا اور خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی ہے، وہ اب خطرے سے باہر ہو چکے ہیں، ویسے یقین کیجئے ہمیں ان کے بچنے کی صرف 5% امید تھی۔
میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جسم میں موجود بے پناہ دفاعی طاقت تھی جس نے اسے بچا لیا ہے، ڈاکٹر انوار نے پوری تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔ کیا آپ آپریشن کرتے وقت بھی اسی طرح بولتے رہتے ہیں؟ میں نے آپ سے حالت پوچھی تھی جس کا جواب 2 لفظوں میں دیا جا سکتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ آپ نے پوری کہانی بیان کر ڈالی، عمران نے ایک رخت لہجے میں کہا۔ اوہ سوری سر، میں نے سوچا شاید آپ اس کی مکمل حالت سننا چاہتے ہیں، ڈاکٹر انوار نے چبھتے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ میں کہانیاں سنتا رہوں، ویسے آپ صفدر کا ہر لحاظ سے خیال رکھیں گے، وہ میری ٹیم کا اہم ممبر ہے، سمجھے آپ؟ عمران کا لہجہ کرخت تھا۔ ٹھیک ہے جناب، ایسا ہی ہوگا، ڈاکٹر انوار نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اسے صدمہ پہنچا ہے۔ عمران نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھا اور پھر اطمینان کا ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہنے لگا، خدا کا شکر ہے صفدر کی جان بچ گئی، ورنہ جو پوزیشن ڈاکٹر بتا رہا تھا اس لحاظ سے تو واقعی اس کا بچنا محال ہی تھا، عمران نے کہا۔ مگر آپ نے تو ڈاکٹر کو یہی بتایا ہے جیسے صفدر کی زندگی موت آپ کے لیے کوئی اہمیت نہ رکھتی ہو، بلیک زیرو نے ذرا سا لہجے کو تلخ بناتے ہوئے کہا۔ اسے بھی دراصل عمران کے اس بے رحمانہ انداز سے صدمہ ہوا تھا۔ اچھا، تو تمہیں بھی تکلیف پہنچی ہے، اسی لیے میں نے تمہارے سامنے یہ انداز اپنایا تھا۔ بلیک زیرو ایکس 2 کی شخصیت ایسی بنائی گئی ہے کہ وہ ہر قسم کے جذبات سے بالا تر ہے۔ ڈاکٹر انوار ایکس 2 سے یوں بات کر رہا تھا جیسے اس نے صفدر کی جان بچا کر اس پر کوئی احسان کیا ہے، اسی لیے میں نے یہ جان بوجھ کر رویہ اپنایا تھا۔ ایکس 2 اگر اس طرح کی جذباتی کہانیاں سنتا تو پھر اس میں اور عام آدمی میں کیا فرق رہ جاتا ہے، عمران نے بلیک زیرو کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ لیکن ایسے موقع پر اس طرح کا بے رحمانہ رویہ تو میں کبھی بھی پیدا نہ کر سکتا، بلیک زیرو نے کہا۔ ہونا ایسا ہی چاہیے، سمجھے؟ اچھا، اب صفدر کی طرف سے تو تسلی ہو گئی، اب ہمیں کام کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ مادام ٹیلر کی یہاں موجودگی سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اسے سر داؤد کی لیبارٹری میں کوئی کام ہے۔ ارے ہاں، لیبارٹری کے گرد موجود ممبروں نے کوئی اطلاع دی؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، وہاں اب تک کوئی مشکوک آدمی نظر نہیں آیا، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ مجھے پہلے ہی یہی امید تھی، اور اب ہائی برڈ کا نام سامنے آنے کے بعد تو یقین ہو گیا ہے کہ وہ اس طرح عام مجرموں کی طرح سامنے نہیں آئے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر آخر وہ کیا کرے گا؟ مشن کی تکمیل کے لیے اسے بہرحال لیبارٹری میں گھسنا تو ہوگا، بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ بلیک زیرو، ضروری نہیں کہ ہر مجرم اسی طرح کام کرے جس طرح عام طور پر مجرم کرتے ہیں۔ ہائی برڈ ذہانت کا سیمبل ہے اور وہ واقعی انتہائی ذہین آدمی ہے۔ اس نے جس طرح مجھے چکر دیا اور میں وہی کچھ کرتا چلا گیا جو وہ چاہتا تھا، اس سے تم سمجھ جاؤ کہ اس بار ہمارا واسطہ کسی عام مجرم سے نہیں بلکہ ایک ایسے مجرم سے ہے جو ذہانت کا استعمال جانتا ہے۔ میں تو جیکسن کے رویے پر حیران تھا، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کا اشارہ نہ کیا اور نہ ہی مادام کو بتایا کہ میں علی عمران ہوں۔ ویسے جس انداز میں مادام اس کے کہنے پر فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اگر یہ واقعی مادام ٹیلر ہے تو پھر جیکسن ہی ہائی برڈ ہو سکتا ہے۔ یہ شخص ضرور کوئی انوکھی ترکیب سوچے گا، ایسی ترکیب جو عام ڈگر سے ہٹی ہوئی ہو، اور ہمیں بھی اسی انداز سے جوابی وار کرنا ہوگا، عمران نے ہائی برڈ کے حق میں پوری تقریر کرتے ہوئے کہا۔ آپ ہی سوچئے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ اسے لیبارٹری میں سے کچھ چاہیے، یا تو وہ کسی سائنسدان کو اغوا کرنا چاہتا ہے یا پھر کسی فارمولے کے چکر میں ہے، یہی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، عمران نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا۔ ہاں، لیبارٹری سے تو یہی کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے، بلیک زیرو نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ سائنسدان کو اغوا کرنے کے لیے اسے لیبارٹری میں ضرور گھسنا پڑے گا، کیونکہ سر داؤد اپنی لیبارٹری میں کام کرنے والوں کو باہر نہیں جانے دیتے، یا اگر ضروری طور پر باہر بھیجنا پڑے تو وہ یقیناً اس کا ذہن کم از کم صاف کر دیتے ہوں گے۔ اب رہا کسی فارمولے کا چکر، تو اس کے حصول کے لیے ضروری نہیں کہ لیبارٹری میں گھسا جائے، عمران نے کہا۔ اس کی پیشانی پر سوچ کی گہری شکنیں نمایاں تھیں۔ بغیر گھسے وہ فارمولا کیسے حاصل کرے گا؟ بلیک زیرو نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ او، میں سمجھ گیا، اب مثال کے طور پر صدر مملکت کسی فارمولے کی فائل طلب کر لیتے ہیں تو کیا سر داؤد وہ فائل بھیجنے سے انکار کر دیں گے؟ عمران نے کہا۔ ہاں، ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن اب مجرم صدر مملکت تک تو پہنچنے اور انہیں استعمال کرنے سے تو رہے، بلیک زیرو نے کہا۔ اس طرح اور شخصیتیں بھی تو ہو سکتی ہیں، کسی اور لیبارٹری کا سربراہ سر سلطان، ارے ہاں، وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے سیکرٹری سر راشد۔ ایسی ہی اور شخصیتیں بھی فائل طلب کر سکتی ہیں، بلکہ وہ چاہیں تو کسی مخصوص سائنسدان کو بھی بلوا سکتی ہیں، عمران سوچتا چلا گیا۔ آپ کی یہ بات بھی درست ہے، لیکن یہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ بلیک زیرو نے شاید کچھ کہنا چاہا، مگر عمران نے اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا۔
ہر شخصیت کو کسی نہ کسی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، بہرحال ہمیں ہر پہلو کا خیال رکھنا چاہیے۔ تم ایسا کرو کہ لیبارٹری میں سر داؤد کے پاس پہنچ جاؤ۔ تم نے ہر وقت وہیں رہنا ہے تاکہ اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو کم از کم تم مجھے اطلاع کر سکو، یہی ایک صورت ہے، عمران نے کہا۔ لیکن یہ کام تو سر داؤد بھی کر سکتے ہیں، بلیک زیرو نے کہا۔ وہ شاید مسلسل لیبارٹری میں ایک مدھم سی توقع پر بند ہونے سے کترا رہا تھا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، چلو میں سر داؤد سے بات کرتا ہوں، عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ٹیلی فون اپنی طرف بڑھا لیا اور اس کا ریسیور اٹھا کر نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ یس، کون بول رہا ہے؟ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سر داؤد کی پی اے کی آواز ابھری۔ علی، عمران بول رہا ہوں، سر داؤد سے بات کراؤ، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بہت بہتر جناب، 1 منٹ ہولڈ آن کیجیے، پی اے نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دوسری طرف سے سر داؤد کی آواز سنائی دی۔ عمران بیٹے، کیا بات ہے؟ خیریت ہے؟ سر داؤد کے لہجے میں تشویش تھی۔ سر داؤد، اس بار ایک ذہین مجرم ہمارے ملک میں کام کر رہا ہے اور اس کا ٹارگٹ آپ کی لیبارٹری ہے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ میری لیبارٹری؟ سر داؤد نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، اس نے آپ کی لیبارٹری کا محل وقوع معلوم کر لیا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے وہ عام مجرموں کی طرح آپ کی لیبارٹری میں گھسنے کی حماقت نہیں کرے گا، بلکہ کوئی اور طریقہ استعمال کرے گا، عمران نے کہا۔ مگر میری لیبارٹری سے وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ سر داؤد کے لہجے میں گہری پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ یہ تو مجھے معلوم نہیں، میرا اندازہ ہے کہ وہ شاید آپ کی لیبارٹری سے کوئی فائل حاصل کرنا چاہتا ہے، یا پھر دوسری صورت یہی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی سائنسدان کو اغوا کرنا چاہتے ہوں، عمران نے کہا۔ سائنسدان والا مسئلہ تو شاید ممکن نہیں، کیونکہ کچھ صورتحال ایسی ہے کہ اس وقت لیبارٹری میں صرف چند ہی سائنسدان موجود ہیں، اور وہ بھی ایسے ہیں جن کے اغوا سے کم از کم مجرموں کو کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ البتہ وہ مجھے اغوا کرنا چاہتے ہوں تو دوسری بات ہے، سر داؤد نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ ہونے کو تو سب کچھ ہو سکتا ہے، فارمولے کے سلسلے میں آپ کا کیا اندازہ ہے؟ عمران نے کہا۔ ہم آج کل کسی ایسے فارمولے پر کام تو نہیں کر رہے جس سے مجرم یا کسی دوسری حکومت کو کوئی دلچسپی ہو، کیونکہ مجرموں کو یا دوسری حکومتوں کو عام طور پر جنگی نوعیت کے فارمولے سے دلچسپی ہوتی ہے، سر داؤد نے کہا۔ آپ کی بات درست ہے، لیکن کوئی ایسا فارمولہ آپ کی لائبریری یا اسٹاک روم میں موجود ہو جس کا تعلق کسی جنگی ہتھیار سے ہو یا کسی دفاعی نظام سے، عمران نے جواب دیا۔ ایسا کوئی فارمولہ نہیں ہے، میری یہ عادت ہے کہ اگر ایسے کسی فارمولے پر کام ہو تو کام مکمل ہوتے ہی فارمولے سمیت وہ ہتھیار سپریم ڈیفنس کونسل کے حوالے کر دیتا ہوں۔ البتہ ایک ادھورا فارمولہ میرے پاس محفوظ ہے، اس کا تعلق جنگی ہتھیار سے ہے، لیکن جس حالت میں ہے اس سے کوئی مجرم یا دوسرا سائنسدان کوئی مفاد حاصل نہیں کر سکتا، سر داؤد نے جواب دیا۔ ادھورا فارمولہ؟ میں سمجھا نہیں، عمران نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔